पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तहक़ीक़ वो शख्स कामयाब हो गया कि जिसने अपना तज़किया किया, अपनी इस्लाह की, अपने रब का नाम लिया और नमाज अदा की और नमाज पढ़ी। तज़किया नफ्स के हवाले से हमारा ये सिलसिलावार प्रोग्राम, उसकी ये 9वीं नशस्त है और इस नशस्त का मौजू तक़वा है। तक़वा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कुरान मजीद की एक बहुत ही बुनियादी इस्तिलाह है। यानी अगर हम ये बात करें कि कुरान मजीद ने जो अहकामात दिए हैं, उन अहकामात में से अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ा हुक्म जो कुरान मजीद में हमें नज़र आता है वो तक़वा का हुक्म है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कुरान मजीद ने सबसे ज़्यादा हुक्म अल्लाह की ही इबादत करने का दिया और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराने का दिया, और इसके बाद जो दूसरा बड़ा हुक्म दिया वो तक़वा इख्तियार करने का हुक्म है। कुरान मजीद में कोई 69 टाइम्स, कोई 69 मरतबा तक़वा का हुक्म दिया गया। यानी बाकायदा अल्लाह ने हुक्मिया अंदाज में इंसानों को आर्डर किया कि वो तक़वा इख्तियार करे, जबकि 53 मरतबा 53 टाइम्स मुख्तलिफ़ तरह से तक़वा की तरग़ीब दी। कहीं पे मुत्तक़ीन की सिफ़ात बयान फरमा दी, कहीं पे तक़वा के रिज़ल्ट्स बयान कर दिए, दुनिया में जो तक़वा के बदले में इनामात मिलेंगे उनका ज़िक्र कर दिया। तो इन शुमारियात से, इन फैक्ट से, इन फिगर से अंदाज़ा होता है कि तक़वा कुरान मजीद का कितना बड़ा हुक्म है। तो तक़वा का लफ्ज़ विकाया से बना है। विकाया अरबी ज़ुबान में ढाल को कहते हैं। यानी तक़वा से मुराद, जैसे इंसान हालत जंग में, मैदान जंग में दुश्मन से बचाव के लिए ढाल अपने हाथ में रखता है, यानी दाएं हाथ से तलवार पकड़ के दुश्मन पे हमला आवर होता है, और अगर दुश्मन उस पर हमला करे तलवार से तो बाएं हाथ में उसके ढाल होती है कि जिसके ज़रिए वो दुश्मन के वार को रोकता है ताकि अपना दिफा कर सके। सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती है ढाल। तो बिल्कुल तक़वा से मुराद क्या है? तक़वा से मुराद यही है कि तक़वा वो ढाल है जिस ढाल के ज़रिए से हम शैतान से बचते हैं, शैतान के हमलों से बचते हैं, ताकि शैतान हमें अल्लाह की मासियत, अल्लाह की नाफरमानी और गुमराही के रास्ते की तरफ ना ले जाए। तो तक़वा उस डर को कहते हैं, तक़वा उस खौफ का नाम है कि जो डर और खौफ अगर बंदे के दिल में हो, जो डर और खौफ जब मेरे और आपके दिल में हो, तो उस डर और खौफ की वजह से हम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं और उस डर और खौफ की वजह से हम अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आ जाएं। यानी तक़वा ये है कि मैं हराम से इज्तिनाब कर लूँ, मैं फ़र्ज़ को पूरा करने वाला बन जाऊँ। तो तक़वा के बारे में अगर हम कुरान मजीद का मुतालिया करें तो जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं तक़वा के बारे में, उनमें एक बहुत बड़ी आयत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत मुस्लिमा को मुखातब करते हुए कहा गया कि वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, कि हमने वसीयत की अहले किताब को, जिन लोगों को भी किताब दी गई मुसलमानों से पहले, किसी को तौरात मिली,
کسی قوم کو زبور دی گئی، کسی کو انجیل ملی، تو اہل کتاب کو بھی ہم نے یہ وصیت کی تھی، اور اے مسلمانوں تمہیں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا۔ تو یہ وہ وصیت ہے تقوی اختیار کرنے کی جو صرف اس امت کو نہیں کی گئی بلکہ ہر امت کو کی گئی ہے، ہر امت کو اس کا حکم دیا گیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھائی تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے۔ تو ہر نبی کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا، ایک تو ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید، کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا، اور ہر نبی کی دعوت کا ایک دوسرا مرکزی نقطہ کیا تھا کہ لوگوں کو تقوی کی زندگی پر کھڑا کرنا، اللہ کے ڈر اور خوف کی وہ کیفیت پیدا کرنا کہ جس ڈر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کی فرما برداری میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم انداز دیکھیں تو قرآن مجید احکامات بیان کرتے کرتے، عام احکامات بیان کرتے کرتے تقوی کا حکم دے جاتا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ حج کے احکامات بیان کرتے کرتے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو زیادہ راہ لے لیا کرو، رستے میں اگر کچھ خرچ وغیرہ آنا ہے تو وہ خرچ پکڑ لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن بہترین زیادہ راہ وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ یعنی حج کے لیے اپنے گھر سے نکلو تو رستے میں جو خرچ وغیرہ آنا ہے وہ پکڑ لو، روپیہ پیسہ پکڑ لو تاکہ کسی سے مانگتے نہ پھرو، لیکن بہترین روپیہ پیسہ جو سفر میں تمہارے کام آنے والا ہے وہ یہ مال و دولت نہیں ہے، وہ تقوی ہے۔ یعنی چلتے چلتے وہ بھی حکم دے دیا، تقوی اصل حکم تقوی کا حکم ہے۔ حضر میں بھی اللہ کے تقوی کی حالت میں رہو، اور اگر حالت سفر میں ہو وہاں بھی تقوی کو مت بھولو۔ کہیں جگہ لباس کا ذکر کیا کہ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا، اس لباس کے ذریعے تم زینت اختیار کرتے ہو، اپنے جسم کو چھپاتے ہو، یہ تمہیں حسین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن ساتھ کیا ذکر فرما دیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ بس اسی لباس کے اوپر خوش مت ہو جانا، تقوی کا لباس اختیار کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ یعنی جیسے لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے تو ایسے تقوی تمہاری شخصیت کو، تمہاری پرسنالٹی کے اوپر ایسے چھا جائے جیسے لباس تمہارے جسم کے اوپر چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ تقوی کی زندگی۔ اور قرآن مجید نے خاص طور پہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف نیکی مطلوب نہیں ہے تم سے، اللہ کو وہ نیکی مطلوب ہے جو تقوی کے ساتھ ہو۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے ضرور اللہ سے ڈر کی ہی نیکی کرنی ہے، اللہ کی محبت میں بھی تو نیکی کر سکتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اتنا ڈرایا کیوں ہے؟ تقوی تو بیسیکلی ڈرنے کا حکم ہے۔ انسانی نفسیات یہ کہتی ہے، مطلب ماڈرن سائیکالوجی بھی اس بات پہ متفق ہے کہ انسان ڈر کی کیفیت میں زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کہیں پہ جا پر ملازمت کرتے ہیں اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو شاباش کے ساتھ بھی انسان کام کر لیتا ہے، اپریسیشن کے ساتھ بھی انسان کام کرتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا بھی حکم دیا ہے، اللہ کی محبت میں بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک اپروچ ہے انسان کو نیکی کی طرف لانے کی۔ لیکن انسان زیادہ پروڈکٹیو ڈر کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے تقوی کا حکم زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت کا بھی حکم ہے، لیکن اللہ کی محبت سے زیادہ تقوی کا حکم ہے۔ اور جب ہم اللہ کے ڈر کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا ڈر ایسا ڈر نہیں ہے کہ جیسے شیر اور چیتے کا ڈر ہے، جیسے درندے کا ڈر ہے۔
کہ معاذ اللہ اللہ کوئی بہت خوفناک شکل و صورت والا ہے اور مجھے اس کی بھیانک صورت سے ڈرنا چاہیے. معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ڈر سے مراد یہ ہے وہ ڈر جو اللہ کی محبت کی وجہ سے پیدا ہو. یہ ویسا ہی ڈر ہے جیسے بچے کو اپنے والدین کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ایک بچے کو یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہو جائے گی. اب اس کی والدہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہت خوفناک صورت والی تو نہیں ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ظلم کرنے والی تو نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اسے یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور شدت سے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو میری والدہ ناراض ہو جائے گی. تو وہ والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کام نہیں کرتا. تو یہ وہ ڈر ہے جو اللہ کے ساتھ انسان کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. یہ وہ ڈر کا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہی ہماری ہر نیکی کی بنیاد ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں, اللہ کا فرض اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر ہم نے اس حرام کا ارتکاب کر لیا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. اللہ کو صرف نیکی مطلوب نہیں ہے, اللہ کو وہ نیکی مطلوب ہے جس کے پیچھے تقویٰ ہو, اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو, اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو, اللہ کو تو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے اس جانور کے گوشت اور خون کی, اس کا گوشت بھی تم ہی کھا جاتے ہو. اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تمہارے اس قربانی کے نیک عمل میں سے, وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے, تمہارے دل کی وہ کیفیت, وہ کنڈیشن, وہ حالت جس کے ساتھ تم وہ جانور ذبح کر رہے ہو. جانور ذبح کرنا کوئی بڑی نیکی کا کام نہیں ہے, لیکن جب تم جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہو تو اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ پروردگار آج تو یہ جانور ذبح کیا, اگر کسی دن اپنی گردن بھی پیش کرنی پڑی تو اسی طرح سے پیش کر دوں گا جیسے یہ جانور آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے. اے پروردگار آج تو اس جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, اگر کسی وقت اپنی خواہشات پہ چھری چلانی پڑی آپ کی خاطر تو اسی طرح سے چلا دوں گا. یہ وہ دل کی کنڈیشن, یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ جب انسان عمل کرے تو یہ تقویٰ کی کیفیات ہے. یہ کیفیات اللہ تک پہنچتی ہیں. وہ ظاہری عمل وہ تو نیکی کی ایک فارم ہے, ایک صورت ہے. اگر یہ پیچھے کیفیات نہیں ہوں گی تو وہ ایک رسم و رواج بن جائے گا, ایک پریکٹس بن جائے گی کہ جس سے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, نہ سوسائٹی میں نہ انسان کے اپنی پرسنالٹی میں. تو تقویٰ کی بنیاد پہ جب نیکی کا عمل کیا جاتا ہے تو وہ انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پہ متقین کی صفات بیان فرمائی اور تقویٰ کے نتائج بھی بیان فرمائے کہ تقویٰ نہ صرف آخرت میں انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. ایک جگہ پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو کوئی تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے, تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش سے نکلنے کا رستہ پیدا فرما دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں, اس کی زندگی میں سہولت پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ کہاں فرمایا؟ سیپریشن کے موقع پہ, جب طلاق ہو جاتی ہے, ڈائیورس ہو گئی, خلا ہو گئی, سیپریشن ہو گئی, میاں بیوی میں جدائی پڑ گئی. اب ملتے وقت تو خوشی ہوتی ہے, نکاح اور شادی کے موقع خوشی کا موقع ہے, لیکن جب خاندان ٹوٹتا ہے تو بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور جب بچے ہو جائیں تو پھر تو بہت بڑی آزمائش ہے. اب ایسے موقع پہ اگر تقویٰ کی زندگی اختیار کرو گے, تقویٰ کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگے. ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر خاندان میں جدائی پڑ جائے
تو اب باپ کے ہاتھ بچے آ جائیں تو وہ چاہتا ہے کہ ماں ملاقات نہ کرے، ماں کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ چاہتی ہے کہ باپ کا سایہ بھی ان پہ نہ پڑے۔ اگر شادی کے موقع پہ جو ہے وہ خاوند نے اپنی بیوی کو کچھ تحفے اور تحائف دیے تھے، تو اب جب سپریشن ہوتی ہے، ڈائیورس ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہم نے ویسے ہی زیور پہنائے تھے، وہ تو ہم نے گفٹ اور ہبہ ہی نہیں کیے تھے، وہ واپس کرو سارے۔ کچھ لوگ جہیز دبا لیں گے۔ اس طرح سے ہمارے ہاں ایٹیچیوڈ اور رویے سامنے آتے ہیں کہ جب رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی بہت کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جب رشتے ٹوٹ رہے ہوں تو اس وقت ایک دوسرے سے زیادتی کرنے سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس وقت جو اس وقت اللہ سے ڈرے گا تو یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیں گے، اس کے لیے اس آزمائش سے نکلنے کا کوئی رستہ پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ تقویٰ کے نتائج ہیں کہ جو نقد اس دنیا میں ہمیں مل جاتے ہیں اور آخرت میں جو اس کا ریوارڈ ہے وہ تو قرآن مجید نے بہت سارے مقام پہ بیان فرمایا۔ کہیں پہ کہا کہ ان المتقین فی مقام آمین، کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو امن والے مقامات میں ہوں گے۔ کہیں پہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی وہ ہیں جو باغات کے اندر جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ کہیں پہ فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقی وہ ہیں جو سایہ دار درختوں کے سایوں کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور چشموں کے اندر کھیلتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں دنیا میں بھی خوبصورت منظر کس کو کہتے ہیں کہ آبشار ہے، پانی بہہ رہا ہے اور سایہ دار پھلدار درخت ہیں۔ ناردرن ایریاز میں لوگ یہی دیکھنے تو جاتے ہیں، یہی کچھ ہے خوبصورتی۔ اور کسے کہتے ہیں حسن، کسے کہتے ہیں فطرت کے مناظر، کسے کہتے ہیں؟ یہ سب مناظر وہ ہیں کہ جن کا اللہ نے جنت کے نقشے کے اندر بیان کر دیا، اور یہ سب متقی کو ملنے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ خلیل کہتے ہیں وہ دوست کہ جس کی دوستی انسان کے رگ و پے میں سما جائے، اس کے خون میں دوڑتی ہو، اپنی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں جگری یار ہو، وہ بھی قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے پورے خاندان سے بھاگتا پھرے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک استثناء کیا، الا المتقین۔ تقویٰ کی بنیاد پہ اگر کوئی تعلق قائم ہوگا، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، تو وہ قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ متقی لوگ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے جناب میں۔ تو تقویٰ کی بنیاد پہ کوئی تعلق آپ قائم کر کے دکھا دیں تو نہ صرف وہ دنیا میں مفید ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت اس کے فوائد ہیں۔ اور قرآن مجید نے تقویٰ کے کئی درجات بیان فرمائے۔ تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان حرام کو چھوڑ دے اور فرض کو پورا کرے۔ اس کے بغیر تقویٰ کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ مطلب ہر تقویٰ کا تصور متقی آدمی کا مسخ شدہ غلط تصور ہے کہ جس میں فرائض کا احترام نہ ہو اور محرمات سے، حرام چیزوں سے انسان نہ بچتا ہو۔ اب ایک شخص فرض نماز نہیں پڑھ رہا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، ساری رات کھڑا رہے، یہ تقویٰ کا تصور غلط تصور ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ حرام سے نہیں بچتا لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچ رہا ہے، مکروہات سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے، یہ تقویٰ کا غلط تصور ہے۔ ایسے تقویٰ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس تقویٰ کا بنیادی پتھر یہی ہے کہ انسان حرام سے بچ کے دکھا دے، فرائض کے اوپر عمل پورا کر کے دکھا دے، بس یہ تقویٰ کا پرائمری لیول ہے۔ اور انتہائی لیول کیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا سیکھ جائے۔ اللہ کے شاعر سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ جائے، شعور سے ہے نا، مسجد کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے، قرآن مجید دیکھ کے میرا ذہن فوراً اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، بیت اللہ کا خیال آتی ہی مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا سیکھ جائے تو یہ تقویٰ میں سے ہے۔ تو تقویٰ کے درجات ہیں، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ حرام سے اجتناب کر کے دکھا دو، فرائض کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وہ ڈر، وہ اللہ کا خوف جو تمہیں حرام سے بچا دے اور فرض پہ عمل کرنے والا بنا دے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر اس کو جتنا مرضی بڑھاتے چلے جاؤ، آپ مستحبات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ اور آپ مکروہات سے بچنے والے بن جاؤ، اور پھر یہاں تک قرآن اور پھر یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حلال
واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ گرے ایریاز ہیں، امور مشتبہات، جو ان سے بچ جائے، یہ بھی ایک تقویٰ کا لیول ہے، یہ بھی ایک تقویٰ کی انتہا ہے، کہ جن چیزوں کے اندر ڈاؤٹ پڑ گیا ہے، واضح نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ ڈاؤٹ والی چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے، ڈاؤٹڈ چیزوں سے بھی بچ کے دکھا دو، یہ تقویٰ۔ اور انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہی متقی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ جنتیں ہیں، بڑے بڑے درجات ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم کوئی پورا نصاب مرتب کرنا چاہیں کہ وہ نصاب کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ طے کریں گے کہ اب یہ شخص اللہ کے اتنے قریب ہو گیا، وہ درجات کیا ہوں گے، تو قرآن مجید میں اگر ہم سلوک کے رستے کو بیان کرنا چاہیں تو قرآن مجید میں جو سلوک کا رستہ ہے، سلوک کہتے ہیں اللہ کی طرف سفر کرنے کا رستہ، تو اللہ کی طرف سفر کرنے کا جو رستہ ہے، اس کا پہلا پتھر جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ بھی تقویٰ ہے، اور اس کا انتہائی پتھر وہ بھی تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہوئے ایک مبتدی وہ بھی متقی اور تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، اور ایک جو منتہی ہے، جو آخری لیول پر ہے، وہ بھی متقی ہے، لیکن ان کے تقویٰ کے لیولز کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے۔ اور قرآن مجید نے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے جو ذرائع بیان فرمائے ہیں، ان ذرائع میں سے روزہ بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا ذریعہ خود قرآن مجید ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں، لعلہم یتقون، شاید کہ اس طرح وہ متقی بن جائیں۔ بس متقی بننے کا ایک بڑا ذریعہ، ایک بڑا ٹول، ایک بڑا سورس ہمارے پاس کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کر لیں، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، تو یہ کتاب ہمیں متقی بنا دے گی، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی